औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यक़ादुल्लज़ीना कफ़रू युज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरा नाम नासिर रशीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नासिर रशीद उर्दू चैनल। बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है इस चैनल के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस्लाम में कोई मिडल मैन नहीं है, नो मिडल मैन इन इस्लाम, कि अल्लाह सुब्हानो तआला से आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इसमें जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी ये फ़िरके हैं, इन्होंने अपनी कहानियाँ किस्से बना ली हैं और बीच में ये बता दिया है कि कोई यानी कि अल्लाह ताला के यहाँ आप नहीं पहुँच सकते, इसके लिए मौलवियों, पीरों और वलियों की ज़रूरत है। इसी तरह ये सारे मज़हब जो हैं, ईसाई हैं, हिंदुइज़म है, सिखिज़म है, जितने भी इज़म हैं, इन्होंने अपने अपने एक मिडल मैन रखे हुए हैं। लेकिन इस्लाम के आने से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसके लिए आपको जानना ये ज़रूरी है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, तो इसको बात को आगे बढ़ाते हुए कि अल्लाह सुब्हानो तआला जो हैं वो सारी कायनात के खालिक हैं। अल्लाह जैसा कोई नहीं है। जैसे मैं मिसाल आपको देखता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, यहाँ से थोड़ी देर तक देख सकूँ, लेकिन अल्लाह भी बसीर है। अल्लाह ताला का एक नाम है बसीर, यानी कि अल्लाह भी देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है पूरी दुनिया को देखते हैं, पूरी कायनात को देखते हैं, ज़मीन के नीचे भी देख लेते हैं, हर जगह देख लेते हैं। अल्लाह हत्ता के सूरह अल-अनाम में ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा मैं बताऊँगा, क्योंकि अरबी तो मौलवी आपको सुनाते रहते हैं, ख़ुद भी आप पढ़ सकते हैं कुरान करीम, कि कोई भी पत्ता भी जब गिरता है तो अल्लाह ताला को उसका इल्म होता है। मिसाल के तौर पर हमारे गार्डन में यहाँ इर्द गिर्द इस जगह पर भी बहुत सारे दरख्त हैं, तो कितने पत्ते होंगे? एक दरख्त के पास तकरीबन 6-7 हज़ार पत्ते होते हैं। तो इमेजिन करें हमारे गार्डन में कितने हैं, दूसरे गार्डन में कितने हैं, बर्मिंघम में कितने हैं, यहाँ जो पार्क हैं कितने हैं, फिर इंग्लैंड में कितने हैं, फिर पूरी दुनिया में कितने हैं, कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो एक पत्ता भी जब गिरता है तो अल्लाह ताला को इसका इल्म है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन के नीचे भी अल्लाह ताला को हर चीज़ का पता है, छोटे छोटे कीड़े से लेकर तमाम जो बड़े जानवर हैं। इसलिए समुद्रों के नीचे भी अल्लाह ताला का मालूम है। तो अल्लाह ताला की जो नज़र है, जो अल्लाह ताला सुब्हानो तआला का कोई इल्म है, वो आम इंसान जैसा नहीं है। एक बात। दूसरी है कि ये मिसाल मौलवी आपको अक्सर देते होंगे कि वसीला ढूंढना चाहिए। देखें जी, आपको आपकी माँ खाना देती है या किसी के आपने कोई काम करना तो वसीला ढूंढते हैं, किसी जज के पास जाना होता है तो वकील ढूंढते हैं। बेशक ये जो है इंसानों की मिसाल दे के आपको गुमराह करते हैं। एक बात समझ लेनी चाहिए कि इंसानों के यहाँ वज़ीर हैं, मशीर हैं, किंग्स हैं, बादशाह हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं। उनके यहाँ एक काबीना होती है, काबीना में फिर वज़ीर होते हैं, मशीर होते हैं। फिर उन तक पहुँचने के लिए किसी डीसी को, किसी बड़े तक पहुँचने, मिसाल के तौर पर मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और मैं चूँकि रावलपिंडी में भी पढ़ा हूँ और एबटाबाद में भी और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी, तो जो रावलपिंडी है गार्डन कॉलेज जो है उसके वो कॉलेज फेलो हैं, मेरे कॉलेज फेलो हैं, मुझसे तो बहुत सीनियर थे, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं। अब उनको पहुंचने के लिए मुझे जो है किसी कर्नल साहब से बात करनी होगी, फिर आगे लेफ्टिनेंट जनरल से, फिर उनको आगे जाते ही वहाँ पहुंच जाऊँगा। ये तो एक इंसानी मयार हैं जो होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि उनका रुतबा उनका जो अलग है। इसी तरह जो है ये मिसाल इसलिए देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला को समझने के लिए ज़रूरी है आपको कि सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, कि अल्लाह अबव है जो आपके जहन में आता है। जो आपके जहन में आता है ना, वो अल्लाह ताला इससे अबव है, यानी कि इससे बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर, उसके लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाहु अकबर कहने का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे अजीम है, उस जैसा कोई नहीं है। उसके यहाँ कोई मशीर काउंसिल नहीं है, कोई फरिश्ते नहीं है कि अल्लाह ताला को कहते हो कि या अल्लाह करीम ये सिफारिश चाहिए है, या कोई वली हो, या कोई कुतुब हो, या कोई शेख हो, या हिंदुओं, ईसाई और यहूदी ने बनाई, ये कोई नहीं है। अल्लाह ताला यकता है, आहद है, अल्लाह समद है। ठीक है ना। ये मौलवी जो हैं, ये जो ख़ास कर ये जो भी फ़िरके के या फ़िरकों के नाम नहीं लेने चाहिए, क्योंकि लोग नाराज़ होते हैं। ये जो मौलवी हैं ना, ये जब तरावियाँ पढ़ाते हैं या आप नमाज़ों में, मैं तो पकड़ लेता हूँ, मैं तो लड़ाई झगड़े पर आ जाता हूँ। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि ये पढ़ते हैं जब कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो पढ़ते हैं तरावियों में। अक्सर जुमे में भी मैंने लोगों से बहुत झगड़े किए यहाँ मस्जिदों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में। तो वो पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद, यानी कि वो नाम चेंज करते हैं। अल्लाह ताला जो समद है, यानी कि उस जैसा कोई नहीं है। जब लिल्ला पढ़ते हैं तो मतलब चेंज हो जाता है। जिस तरह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी कि अल्लाह ताला के लिए है ज़मीन व आसमान,
ٹھیک ہے نا. جب یہ للہ پڑھتے ہیں تو للہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا صمد. یہ جو ہے کہ شرک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جادو کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ انہوں نے اندر گھسا دیے. اور یہ دوسری مثال دے کے یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ نام قل احد کیوں للہ پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ اسی سے پڑھ کے یہ جادو وغیرہ کرتے ہیں. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام رحیم، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا شیطان کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم سجدہ کرو اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخرج انک رجیم، یعنی کہ گیٹ آؤٹ. فخرج کہتے ہیں گیٹ آؤٹ. تو فخرج انک رجیم، رجیم ہے، ٹھیک ہے نا، جیم کے نیچے نقطہ ہے، لیکن اس سے رحیم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے. تو اس طرح یہ پڑھ کے اور نقطے کو ادھر ادھر کر کے یہ جادو کرتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا. اور جو سب سے ضروری ہے اس بات کو کہ یہ جو ہے یہ للہ و صمد پڑھتے ہیں جو غلط ہے سردن. اور پھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور مختلف تعویلیں باندھ لیتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. صرف یہ ہے کہ للہ کیوں پڑھتے ہیں، باقی قرآن میں آیتیں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں آ کر بار بار پڑھتے ہیں. اور جو بھی پڑھتا ہے میں اسے جھگڑ پڑھتا ہوں، بلکہ مولوی کو میں داڑھی سے پکڑ کے نیچے کھینچ لیتا ہوں. آپ کو شاید پتہ نہ ہو میرا کہ میں بہت لڑائی کرتا ہوں مسجدوں میں، اور میرا یہ ریکارڈ ہے، ہر مسجد میں میرا کوئی نہ کوئی پنگا پڑا رہتا ہے. میرے بچے ماشاءاللہ وہ تو میرے ساتھ جاتے نہیں، کہتے ہیں ابا کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو بڑی بڑی مسجدوں میں ان کو پکڑ لیتا ہوں کہ کس بیس پہ پھر ایسے کہانیاں بناتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے آپ کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اللہ الصمد ہے. صمد ہے یعنی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پھر یہ مثالیں دے کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیر ہیں، کوئی کابینہ ہے، جس طرح یہودی نے بنائی ہوئی ہے، عیسائیوں نے بنائی ہوئی ہے کوئی کابینہ ہے، وہاں پر مشیریں نہیں. اللہ یکتا ہے. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں، بہت پیاری ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے کوئی ولی نہیں چاہیے. وہ تکبیر ہے، یعنی کہ سب سے بڑا ہے، اس کی پاکی بیان کرو. تو اس لیے یہ سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو امت کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور ان کا برا اثر ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایسے بیہودہ باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ جو ہیں نے یہ نقشہ کھینچ دیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن پیچھے رکھ دیا. اس لیے یہودی کرتے تھے اور باقی جو پیغمبروں کے فالوور تھے وہ کرتے تھے کہ اپنی طرف سے کہانیاں قصے بنا لیتے تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میسج ایک ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کا کوئی شریک نہ، یہی مقصد ہے. اور شرک جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ آپ توبہ نہ کریں اور اس کے یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کریں. اگر پھر بھی آپ کو عادت ہے تو کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے آپ بار بار معافی مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اس لیے یہ جو مولوی ہیں یہ بھٹک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو بندر اور پگز بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ امت کے لیے بہت یعنی کہ انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت جو ہے ان کو بیماریوں سے کوئی نہ ہلاک کر سکے، نہ کوئی ان کو بندر بنایا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا قبول فرمائی اور یہ کہا کہ آپس میں لڑیں گے. اس لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں فرقے واریت ہو گئی ہے، قتل و غارت ہے، اور صحابہ کے دور سے یہ فرقے بنے ہوئے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور سے آج تک چل رہے ہیں. تو یہ سب سے جو بڑے نقصان ہیں وہ بنی امیہ کے دور میں ہوئے ہیں، اور پھر بنی عباس اور پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ فرقہ واریت بڑھ گئی اور آپس میں ہم لڑتے ہیں. تو ورنہ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں، جو یہ فرقے ہیں، یہ انہوں نے جو صوفی بنا لیے. صوفی سب سے پہلے آ رہے ہیں، یہودیوں میں آ رہے ہیں، یہودیوں سے پھر عیسائیوں میں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بنے ہوئے ننس ہیں، پریسٹ ہیں، تو یہ شادی بیاہ نہیں کرتے، سب کچھ وقف کر دیتے ہیں خدا کے لیے. اس لیے یہ پہلے صوفی تھے. تو انہوں نے یوں ہی لبادہ اوڑھ لیا ہے. جو اسلام میں نفس کا تزکیہ وہ بار بار آتا ہے، قد افلح من زکاہا، یعنی کہ اپنے نفس کی پاکی کرو. یہ مطلب یہ ہے کہ اپنی جو نفس کی جو موجود ہیں جو برائیاں ہیں اس کو کنٹرول میں رکھو. جس طرح ایک شاہسوار، اچھے شاہسوار کی طرح گھوڑا جو ہے وہ آپ کا نفس ہے، تو اس پر آپ شاہسوار رہیں تو اس کی جو نکیلیں آپ نے پکڑی ہوئی ہیں تو اس کو قابو میں رکھیں. تو اگر آپ قابو میں نہ رکھیں تو وہ آپ کو گرا دے گا. جس طرح یہ گاڑی ہے، اب اس کے اوپر آپ نے اچھے طریقے سے ود ان لمٹ چلانا ہے، لیکن اگر منہ زور گاڑی ہو جائے اور آپ کا بھی دماغ چلا جائے تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس لیے نفس جو ہے وہ اس کا میں آپ کو بتاؤں گا. نفس اور جو روح ہے اور جو انسان کی باڈی ہے، انسان ہے، وہ ایک آگے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا.
تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی نہ اس جیسا کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے پاس اس جیسا کوئی علم ہے، کوئی شے نہیں ہے دنیا میں، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے جو پیارے نبی ہیں اور سب سے نبیوں کے سردار ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے ان جیسا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑ دیا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وہ پیغمبر ہیں، زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ مولوی آپ کو گمراہ کرتے ہیں جو دوسرے فرقوں کے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی زندہ ہیں، مسلمانوں کی تو شان ہی الگ ہے، اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو ہے وہ تو زندہ ہیں، اور ان کی بزوی لائف ہے وہ الگ لائف ہے، اس سے متشابہات میں آتا ہے کہ آپ کو اتنا علم نہیں ہے، نہ آتا ہے، نہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے صحیح بخاری سے مسلم یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کا واقعہ جب ہوا تھا تو وہاں سب پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، تو وہ تو کافی عرصے سے فوت ہوئے ہوئے، کیسے زندہ ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ملاقات ہوئی آسمانوں پر بھی، تو سب پیغمبروں سے ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں، تو فزیکلی ملے ہیں، فزیکلی زندہ ہیں، تو پیغمبر زندہ ہے، وہ الگ دنیا ہے۔ اسی طرح جب آپ دیکھ لیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے کسی کو نہیں معلوم، کوئی مقبرہ نہیں ہے، لیکن ان کا جو درجہ دیکھیں، اس لیے یہ قبروں پر جو جتنے بھی مقبرے بنائے ہوئے یہ باطل ہیں۔ ہر فرقے میں، یعنی کہ سنی فرقہ ہو، شیعہ فرقہ ہو، سنی میں ہم جو فقہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی، حنبلی ہیں، جو بھی ہیں، کسی میں نے یہ نہیں ہے کہ قبر جو ہے وہ 1 فٹ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور پکی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے مقبرے بنا لیے ہیں، تو وہاں آپ آخرت کا کیا آپ کو ڈر ہوگا؟ مثال ہے، آپ جائیں قبرستانوں میں یا درباروں میں جاتا تھا، تو میں تو پکنک کے لیے جاتا تھا اصل میں، تو وہاں پر آپ دیکھیں لائٹیں ہیں، ماربل ہیں، اور یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر سونا لگا ہوا ہے، تو میں کہنا سی تو واہ واہ کم ہے بھائی، دنیا چ بھی واہ واہ تے آخرت چ بھی واہ واہ، تو پھر لوگ بھول جاتے نا آخرت، وہ کہتے ہیں یار یہ نمازاں والے پاگل نے جڑا ڈرا رہے ہیں سانو، تے بزرگ دنیا چ بھی زندہ سن تو ہن آخرت چ بھی انہوں نے محل بنے گئے، تے آخرت تے کوئی شے نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کو یہ جو ہے یہ باطل عقیدہ ہے، اور اس کو پھر یہ ہے کہ یہ درباروں میں بہت زیادہ آتے ہیں، جو سکھوں اور ہندوؤں کے درباروں میں جو کتنے لوگ آتے ہیں، تو کیا سمجھیں کہ وہ اللہ کے دین کی پیروی کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ سب کہانیاں اور قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی کونسل ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ ولی ہے، نہ پیغمبر ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلے ہی بات کرتا ہے، اور اکیلے اس جیسا علم کوئی نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ یہی میں نے آپ کو بات بتانی تھی کہ اس کے کوئی مشیر وزیر نہیں ہے، نہ ولی ہیں، وہ سب اکیلا چلاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد کو جوڑ دیا کہ جو محمد کو مانے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ جب تک محمد رسول اللہ نہیں مانیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کی بہترین جو آپ دے سکتے ہیں وہی ہے کہ نماز با وقت پڑھیں، اور جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو